बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम से मुतल्लिक 1960 में एक तारीखी मुआहदा, जिसे सिंतास मुआहदा कहा जाता है, तय पाया था। हाल में भारत ने रवायती हथकंडे अपनाते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे की आड़ में न सिर्फ अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तान के शहरियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया, बल्कि यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। ताहम मुआहदे की दस्तेबाज़ात वाज़िया तौर पर ये बताती हैं कि ये मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। शिक नंबर 12(4) के तहत सिंतास मुआहदा सिर्फ दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से ख़त्म हो सकता है, और जब तक ऐसा ना हो ये नाफिजुल अमल रहेगा। मज़ीद बरां आलमी बैंक इस मुआहदे का ज़ामिन और सालिस है, और किसी भी तब्दीली के लिए ना सिर्फ आलमी बैंक की निगरानी बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मज़ाकरात नागुज़ीर हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सिंतास मुआहदे की अहमियत को समझने के साथ साथ उन हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे जिसने इस मुआहदे पर अगर अमल दरामद ना हो तो पाकिस्तान और भारत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल मुज़म्मिल हुसैन ने। आप साबिक चेयरमैन वापटा हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले सिंतास मुआहदा, अगर आप शॉर्टली उसका एक तारीखी पस मंज़र हमें बता दें ताकि हमारे नाजरीन के लिए उनकी याददाश्त ताज़ा हो सके। जी थैंक यू मंसूर। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का जो एक जेनेसिस है, जो उसका बैकग्राउंड है, वही इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि ये दिस इज़ एन आउटकम ऑफ एन इंडियन एग्रेशन, द वाटर एग्रेशन, जो बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी हमारी इंडिपेंडेंस 47 के बाद। इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि जो डिवीज़न हुई ये पंजाब की, उसमें ना तो हाइड्रोलॉजी का ख्याल रखा गया और ना ही आइडियोलॉजी का ख्याल रखा गया। इन दोनों की वायलेशन हुई, और इंडिया ने जो है वो फ़ौरन 47 के बाद हमारे सारी पानी की नहरें जो ओरिजिनेट इस इलाके से होती थी, जो इंडिया को मिलेंगी गैर कानूनी तौर पे, वहाँ पानी बंद हो गया। तो उसके बाद आप ये देखें कि द फर्स्ट एक्ट ऑफ जो एग्रेशन था वो इंडिया ने पानी बंद करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया था। फिर 1953 से लेके 60 तक जो 7 साल की जो एक बड़ी एग्जॉस्टिव किस्म की मीटिंग हुई, डिस्कशंस हुई, उसके आउटकम में फिर 60 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसकी बैकग्राउंड है। और बिफोर वी गो ऑन टू द करंट वायलेशन और इनका जो इसकी अनाउंसमेंट है इन अबेंस में करने की, इंडिया परपेचुअली 1960 के बाद वन वे द अदर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करता रहा है, बोथ इन मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑन मैटर ऑफ टेक्नोलॉजीज़। आप देखें कि इसमें जो डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, या स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, जो डेटा एक्सचेंजेस का एक रजीम डिसाइडेड है, या एक्सचेंज विजिट्स की है, या इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, गोइंग आउट टू द डिज़ाइंस है, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने वेस्टर्न रिवर्स पे बनाए हैं, उनके अंदर उन्होंने जो डिज़ाइन चेंजेस वेरिएशन होती हैं वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है। लाइक जो उनकी कंपल्शन है, दे कैन नॉट स्टॉप वाटर ऑन वेस्टर्न रिवर्स, बट दे डू दैट अंडर द गर्ब ऑफ अ क्लॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जो उनको अलाउ करती है कि नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए आप पानी के लिए पॉन्डेजेस बना सकते हैं, नॉट द स्टोरेजेस, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ लिमिटेड हाइड्रो पावर। और तीसरी कंपल्शन ये है कि आप पानी को इस्तेमाल करने के बाद यू कैन नॉट डाइवर्ट दैम इन द सेम वैली इन अदर वाटर चैनल्स। दे हैव बीन डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट इट। उनके जो स्पिलवेज के डिज़ाइंस होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं द डिज़ाइन व्हाट इज़ बीन डिसाइडेड। उनके जो लो लेवल आउटलेट्स की पोजीशंस होती है वो उसको वायलेट करते हैं, पानी की रेगुलेशंस के जो पैटर्न है उनको वायलेट करते हैं। तो ये आप समझें कि ये वायलेशन जो अभी उन्होंने बेंच से इन्होंने अनाउंस की है इसकी टेम्परेरली, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ डन दिस। अच्छा सर, इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ ताकि ज़्यादा इजी हो समझना। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और हिंदुस्तान का सिंतास मुआहदे को अबाइंस का ऐलान करना, ये दो चीज़ों को आप टैग लॉन्ग कैसे करते हैं, या व्हाट डू यू थिंक कि किस जहनीत की ये अक्कासी कर रहा है कि एक पहले तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसको हम लोग हम लोग बात कर रहे थे, हुकूमत ने एक ऑफ़र भी की कि जी आएँ इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं। वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं ये कराएंगे, और उसके साथ ही सिंतास मुआहदे
کو بائنس کا اعلان کر دینا اس کو لے کر، کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں منصور، جو انڈین بلیجرنس ہے، جو ان کا بیہیویئر نیبرز کی طرف رہا ہے، اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اٹ از نیور ایگزسٹڈ ایز اے اسٹیٹ بفور 1947. So I always believe that India came into being this current form on 15th of August 1947. تو ان کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہسٹری ہے دیٹ از فل آف سچ ایڈونچرزمس۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک سٹانس ہے سیکولرزم کا، وہ تو دیٹ از آلریڈی ٹیکنگ اے فری فال۔ آپ دیکھیں ان کی جو ہسٹری ہے، آپ پچھلے کافی سالوں سے ایکٹ آف ٹیررزم جو پاکستان میں وہ کرتے رہے ہیں، اس کی تو خیر آپ کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا واحد ملک ہے جن کے پاس ہمارے پاس ٹیسٹمنی ہے کہ آئی تھنک ان دا لیونگ میموری انڈیا از اونلی کنٹری وچ سینٹ دا سرونگ آرمی نیول آفیسر اینڈ دے آر ہیلڈ ود ان پاکستان۔ اور اگر آپ پچھلے کچھ 10 سال کا ڈیٹا دیکھیں گے تو پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ کم و بیش ان کے 1500 سے زیادہ ایکٹ آف ٹیررزم پاکستان میں وہ کر چکے ہیں۔ ان کا بھی ریکارڈ پوری دنیا کے پاس ہے۔ ود ان انڈیا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی مائنورٹیز ہیں وہ سب کے سب انسیف ہیں، چاہے وہ مسلمس ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہیں۔ اور جہاں تک ان کے بیہیویئر، بلیجرنٹ بیہیویئر کا تعلق ہے، آئی تھنک اٹس اے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ نارم ہے، چاہے یو ایس میں ہے، چاہے کینیڈا میں، چاہے آسٹریلیا میں۔ تو انڈین جو آئی تھنک دے نیڈ ٹو ہیو اے ری لک ایٹ دا بیسک ڈائریکٹیو آف بینگ اے سیکولر کنٹری، دے ور نو نیئر ٹو دس۔ اور جو پگلام ہے وہ پہلا ایگزامپل نہیں ہے انڈو پاکستان کے ریلیشن شپ میں۔ آپ پلوامہ چلے جائیں، آپ پٹھان کوٹ چلے جائیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، تو ہسٹری از فل آف ایگزامپل جہاں پہ وہ فالس فلیگ کرتے ہیں۔ سم ٹائم دے ہیو دیئر اون پولیٹیکل ایکسپیڈینسی بیک ہوم کہ بھی الیکشنز ہونے یا جو کچھ بھی ہونا ہے، بٹ اس کو لنک کرنا انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ، آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری فولش آن دیئر پارٹ on many counts. If you want to know details, we can talk about it. بالکل ٹھیک سر، اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز ابھی آپ نے بات کی، اور یہ ہم بارہا اس پہ بات کرتے ہیں فرام سنس دا انسیپشن، کیوں پولیٹیکل گینز کے لیے ہمیشہ ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، اس کو چیزیں پروو نہیں وہ لوگ کر سکتے، جس کی مثال آج دوبارہ ہے کہ پوری دنیا یہ ضرور کنڈیم کر رہی ہے کہ جو وہاں پر ہوا ہے وہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر پاکستان کو نہیں کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے، یا جس طرح ہندوستان یا ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ The world is not accepting that. Sir, why don't they learn from their mistakes کہ this is not going to happen? I think it's a downside of their statehood history. اس واقعے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہیز بین آلویز مور دین ویلکم کہ جی آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، بٹ دے ول نیور ڈو دس۔ اور ابھی اس ایپیسوڈ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف کورس ایوری باڈی از اگینسٹ ٹیررزم، سو از پاکستان، بٹ دیر ہیز بین کوائٹ اے میوٹڈ رسپانس وٹ ایور دے ور ٹرائنگ ٹو گین۔ تو وہ تو ان کی ہسٹری ہے، وہ کرتے رہے، اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ بٹ آئی تھنک جیسے پہلے میں نے کہا کہ اٹس ٹائم فار انڈیا to have a re-look at the narrative building and have a re-look at what kind of a state are they، کہ ریجن کے اندر جو جتنے ملک ان کے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ جو ان کی انیموسٹی ہے، جو ان کا ایک اکھنڈ بھارت کا ایک نیریٹو ہے، وہ چلانے کے لیے اس طرح کے ایکٹس کرنا جو ہے وہ نہ ریجن کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہیومینٹی کے لیے ٹھیک ہے، نہ ورلڈ پیس کے لیے ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ہندوستان کے اس اعلان سے پہلے کیا موجودہ یہ جو معاہدے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کس حد تک ہندوستان اور پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا تھا؟ کیونکہ آبویسلی خلاف ورزیاں تو آ رہی تھیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، اس کے بعد خط و خطابت بھی کافی چل رہی تھی، اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں تو۔ جی منصور، بریفلی اس طرح ہے کہ دیکھیں جو پازیٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ ٹرانس بارڈر واٹر مینجمنٹ ٹریٹی دنیا کی شاید واحد ہے جس نے انڈور کیے ہیں، کئی وار بھی انڈور کیے ہیں، نیئر وار بھی کیے ہیں، لمیٹڈ کانفلکٹ بھی کیے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن بھی اسٹین ہوتے رہے، وہ کرتا رہے۔ تو دس از بن کوٹڈ ایز ایگزامپل کہ انڈس واٹر ٹریٹی کامیابی سے چل رہا تھا۔ اس میں ان چیزوں کا ذکر ضرور کروں گا کہ جہاں پہ جو وائلیشنس تھی، پہلے میں نے کہا، دیکھیں یاد رکھیں کہ ورلڈ بینک جو ہے اس کا گارنٹر تو نہیں ہے، آف کورس ورلڈ بینک نے اس کو کیا تھا، لیکن اس کے جتنے ڈسپیوٹس ہیں
ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بڑا روبسٹ قسم کا میکنزم ان پلیس ہے، اور اس کے 3 ٹیئرز ہیں۔ فرسٹ ٹیئر پہ یہ دس از ٹو بی ریزالوڈ ایٹ ان اے بائی لیٹرل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اگر وہاں پہ ریزالو نہ ہو تو نیکسٹ اسٹیپ اس کا نیوٹرل ایکسپرٹس کا ہے، اور اگر نیوٹرل ایکسپرٹس بھی ریزولوشن نہ ہو تو تیسرا پھر کورٹ آف آربیٹریشن کا ہے۔ اب اس میں کیچ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انڈیا جتنے پروجیکٹس بناتا ہے ویسٹرن ریورز پہ، کسی کلاز کی اسپرٹ میں بنا تو سکتے ہیں، لیکن ان کے سائز، ان کی اسکیل، ان کی پونڈیج کی کیپیسٹی، ان کی ڈیزائن، ان کی ریگولیشنز، وہ سب کے سب کو وائلیٹ کرتا ہے۔ جب پاکستان ان کو اپروچ کرتا ہے آن دا فرسٹ ایئر آف اے بائی لیٹرل تو اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ پہ جب پاکستان نیوٹرل ایکسپرٹ کی بات کرتا ہے تو نیوٹرل ایکسپرٹ کو نامینیٹ کرنا ہوتا ہے، کنسنسس کے ان پر ڈیسیشن ہوتا ہے بائی دا ورلڈ بینک، تو اس پروسیس کو وہ بہت ڈیلے کرتے ہیں۔ اگر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پروسیس سے آگے جائیں تو کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے کے لیے اب ریسنٹلی جب پاکستان یہ جو راتلے اور بغلیار میں کورٹ آف آربیٹریشن میں گیا تھا تو کنکرنٹلی انڈیا ریفیوز ٹو گو ٹو دا کورٹ آف آربیٹریشن۔ دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم تو ابھی ہم نے ایگزاسٹ نہیں کیے سارے آپشنز آف گوئنگ ٹو نیوٹرل ایکسپرٹس۔ تو پنچ لائن اس کی یہ ہے کہ اس کا جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہونے کے باوجود انڈیا ہیز بین ون وے دا ادر آن ٹیکنیکل گراؤنڈ اینڈ لیگل گراؤنڈس، اس کی وائلیشن تو کبھی نہ کبھی کرتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کسی حد تک کامیابی سے یہ ٹریٹی ان پلیس رہی ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے اس کو ابینس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، آئی تھنک یہ نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، نہ انڈیا کے لیے ٹھیک ہے، نہ ریجن کے لیے ٹھیک ہے، اینڈ آئی مور دین شور کہ یہ نہ پاسبل ہے، کیونکہ یونیلیٹرل نہ وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان اس کو ایسا ہونے دے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو جنرل مزمل سے اب ذرا اس کی ہائنڈ سائڈ کے اوپر بات کرتے ہیں، امپلیکیشنز کیا ہوں گی پاکستان کے لیے، کتنا برا ہو سکتا ہے اور کیا یہ ایک ون ون سچویشن ہندوستان کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک کی ناظرین، میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب۔ سر، میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر کے گیا تھا کہ اس کی امپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے لیے کتنا برا ہو سکتا ہے، اور کیا اس پورے سینیریو کے اندر کیا واقعی ایک ون ون سچویشن ہے ہندوستان کے لیے، جو اپیرنٹلی ان کا میڈیا، ان کے ایکسپرٹس اور ان کے پولیٹیکل جو ماسٹرز ہیں، ایون دا پرائم منسٹر انڈیا جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی ہندوستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت برا ہونے لگ گئے؟ منصور، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان کا بالکل ریشنل ہے اور ان کو مجبور ہو کے اس کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا۔ آئی ہیو سرٹن ریزنس ٹو کوٹ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وی لیو ان اے ورلڈ جہاں پہ دنیا میں جنیوا کنونشنز میں اور انٹرنیشنل لاء میں بڑا کلیئر ہے کہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرینس کے کیا رائٹس ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اسٹینڈ الون پورے ریجن میں اس طرح کی کسی بات کو کہہ کے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا۔ دوسری بات ٹیکنیکل یہ ہے کہ اگر آپ کو لے آؤٹ پتہ ہو پوری انڈس بیسن جتنی اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، جس میں سندھ ہے، جہلم ہے، چناب ہے، اس کے بعد راوی، بیاس اور ستلج ہے، اس کا جو ریجن ہے اس میں جو اناؤنس یہ کر رہے ہیں کہ واٹر ٹرانسفر یا شفٹ یا بلاک کرنے کی، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو مثال صرف انڈس کی دوں تو انڈس میں جتنا پانی لداخ اور یہ انڈین ہیلڈ کشمیر سے ہو کے آتا ہے ہمارے پاس، دیٹ از بیئرلی 17 to 20%۔ باقی جتنا پانی ہے مور دین 80% وہ پاکستان میں جتنی ہماری ڈومیسٹک ٹریبیوٹریز ہے وہاں سے آتا ہے، اور وہاں سے انڈیا کے لیے اس 20% پانی کو سٹور کرنا یا اس کو ڈائیورٹ کرنا، اٹ از نیئر امپاسبل unless they want to be very foolish, spend billions of dollars on that, and that will take them a lot of time to do this. And of course, time is a commodity which Pakistan can use it even better than them. دوسری بات ہے، اگر آپ جہلم اور چناب کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل واٹر جو پاکستان میں آتا ہے اس پر 90 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، انڈس میں اباؤٹ 24-26 ان جہلم، اور 24 سے 26 ملین ایکڑ فٹ چناب میں آتا ہے۔ اب چناب اور جہلم کے اوپر انہوں نے جو اپنے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں، ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ ان کی ڈیزائن کی ایشوز کیا ہیں یا اس میں وائلیشنس کیا ہیں، دیٹ از دا میکسیمم جو پانی کو وہ سٹور کر سکتے ہیں پونڈیجز میں۔ اگر وہ چناب سے کوئی پانی ایسٹرن کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور اگینسٹ دا گریڈینٹ اور ہائیڈرولوجی کے کانسیپٹ میں وہ بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے کہ دیکھیں، جو تینوں ایسٹرن ریور ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا استعمال کر کے ان کا پانی، گاڈ فاربڈ اف دے گو ہیڈ ود دس،
تو پاکستان کا بڑا رائٹ ہے ان تینوں ایسٹرن ریورز کے اوپر انٹرنیشنل لا کے تحت ایز اے لوور ریپیرین وہ پانی بند نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان سے جو اپر ریپیرین چائنا ہے جو جن دریاؤں سے پانی انڈیا میں داخل ہوتا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی, ان دریاؤں سے بنگلہ دیش میں جو پانی جاتا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی. تو یہ تو نہ جو پرنسپلز ہیں انٹرنیشنل ان پہ پاسبل ہے, نہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پاسبل ہے, اور نہ یہ مورل گراؤنڈ پہ پاسبل ہے کہ دے کین ڈو دس. ہاں البتہ دیکھیں پاکستان میں جو ویریبل نیچر آف واٹر ہے, آپ کا 80% پانی جو ہے وہ آپ کے ویٹ منتھس میں آتا ہے, یہ جون سے لے کے اگست سپٹمبر تک. اگر وہ پانی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نقصانات کیا ہوں گے. جو ہمارے لو فلو ٹائمنگس ہیں ان میں ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے پانی کے ساتھ فڈل کریں, کیونکہ جتنا اریگیشن سسٹم ہے پاکستان کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو واٹر ہے یہ بیک بون ہے ہماری اکانومی کی, اور اسی سے ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے, اسی سے انرجی ہماری پروڈیوس ہوتی ہے. ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو پریڈکٹیبلٹی ہے اویلیبلٹی آف دا واٹر ایک پرٹیکولر ٹائم میں, اور اس کی جو سرٹینٹی ہے, تو دو بیسک جو کانسیپٹ ہیں سرٹینٹی کے اور پریڈکٹیو ہونے کے, وہ دونوں کے وائلیٹ ہوں گے, خاص طور پہ لو فلو ایریاز میں. تو اس میں جو ہماری کینال سکیڈولنگ ہے, جو ہمارے سوئنگ کے ٹائم ہیں, جو ہمارے ہارویسٹنگ کے ٹائم ہیں, وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہوں گے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ نہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم ان کو کام یہ کرنے کی اجازت دیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا سر, اب ذرا تھوڑا سا اگر اس کو کلوز کرنے کی طرف بات کریں, ہاؤ ڈویبل از یہ جو ہیلڈ ان ابائنس اسٹریٹجی ہے, آپ اس کو پالیسی سمجھ لیں, جو بھی آپ اس کو سمجھنا چاہیں, کتنی افیکٹو ہے اور کتنی ڈویبل ہے؟ بیکاز ایک طرفہ فیصلہ تھا ہی نہیں, اس پوری ٹریٹی کے اندر کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ میں اکیلا سوچوں گا اور میں یہ فیصلہ کروں گا اور میں اس پہ امپلیمنٹیشن کر دوں گا. کتنا ڈویبل ہے, اور پھر یہ اگر ڈویبل نہیں ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی یا یہ جو پالیسی ہے یا یہ جو تھریٹ ہے یہ کس لیے کیا جا رہا ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو؟ میں سمجھتا ہوں منصور کہ آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن دا فارن پالیسی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پریزنر ہیں آف دیئر اون ایگو, وہ پریزنر ہیں آف دیئر اون ہسٹری, اپنے ہسٹری پرسپیکٹو کے پریزنرس ہیں. وہ اس میں سے نکل نہیں سکے کیونکہ انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے, ایز اے کنٹری دے ڈیولپڈ الاٹ. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو بی اے ریجنل پاور, تو اس طرح کے فیصلے جو پینک ہوتے ہیں, جو نی جک ڈیسیشنز ہوتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ میں, اور مجھے پورا یقین ہے ان کو اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. سر, اگر ہندوستان پانی روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان جنگ کرے گا, یہ گورنمنٹ کا, حکومت کا, سب کا سٹانس ہے. گراؤنڈ ریالٹی کی اگر میں بات کروں یا اگر ریالٹی چیک کی بات کریں, کیا واقعی ہندوستان یہ سب کچھ کر سکتا ہے ان نیکسٹ 5 ایئرس 10 ایئرس؟ کیا وہ اس فلو کو روک سکتا ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ چائنا کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی پھر روکنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جی, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اینگل ہے اس کا. دیکھیں بیسیکلی پانی کو روکنے کا جتنا پروسیس اگر وہ شروع کرتے ہیں ایبینس کے بعد, اس کو ایویگیٹ کرتے ہیں یونیلیٹرلی, اور سارے وہ پروسیس انڈرٹیک کرتے ہیں جہاں پہ پانی کی سٹوریجز یا ڈائیورژن کی کوشش کی جائے, نو میٹر کہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے یا نہیں. پاکستان سمجھتا ہے کہ اٹس این ایکٹ آف وار, اٹ از این ایکٹ آف وار آف پاکستان اگینسٹ پاکستان, اور پاکستان ریزرو دا رائٹس ٹو رسپونڈ, ہر ڈومین میں اس کو رسپونڈ کرے گا اور اپنی ٹائمنگس پہ کرے گا, اپنی جگہ پہ کرے گا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دے کین ناٹ فورس دس ایکٹ آف وار, اور پاکستان اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے. بالکل صحیح کریں گے, بالکل صحیح. اچھا سر, اس پورے سینیریو میں واٹس دیئر فار پاکستان ایک, اینڈ واٹ از دا وے فارورڈ فار پاکستان, یہ بھی ذرا بتائیے. دیکھیں بنیادی دو میرے ذہن میں چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ پاکستان کو جو اپنی لیگل کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا ٹو پروجیکٹ دا کیس ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی, ایون اپ ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور اس کے پہلے جتنے بھی ٹیئرس موجود ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ہے تو اگریسر ہے, لیکن اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کوشش کر کے, فالس فلیگ کر کے وہ ایسی چیزیں کر رہا ہے جو ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ جو ہماری تینوں اسٹریٹجیز پاکستان میں پانی میں, جس میں اسٹوریجز بھی شامل ہے, کنزرویشن بھی شامل ہے, مینجمنٹ بھی شامل ہے, اس پہ ہمیں فوکس کو بہتر کرنا پڑے گا.
اور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں پانی کے ریلیٹڈ، جامر بادشاہ ہے، مومند ہے، داسو ہے، سندھ میں نئی گاج ہے، کے پی میں کرم تنگی ہے، اور ان سب کو ٹائملی کمپلیشن کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہماری واٹر نیڈس ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. لائک اے سیڈ کہ ہماری تو بیک بون ہے پانی کی. وی کین ایل افورڈ ناٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو مینیج آر واٹر ویل. بالکل صحیح. مظفر صاحب لاسٹ ذرا بتائیے کہ سر ہندوستان کیوں نہیں مانتا کہ اگر ہم پہ الزام لگایا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں؟ پاکستان نے آفر کی ہے کہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے اس پورے سینیریو کو انویسٹیگیٹ کرا لیں. الانگ ود اٹ جو بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرا لیں. پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر کس نے کیا کچھ کیا ہے. اگر پاکستان نے غلطی کی ہے ہمارا نام آئے گا, اور اگر یہ پلانٹڈ ساری چیزیں ہیں تو جس نے وہ کیا ہے ان کا نام آئے گا. وائی اٹس سو ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ سے اوکے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے؟ منصور, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ کوئی ایسی چیز جس کی فاؤنڈیشن بیس ٹھیک نہ ہو اس کے اوپر آگے چل کے مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہارڈ کور فارن پالیسی میٹرز ہیں تو آئی تھنک پاکستان میں کافی لوگ موجود ہیں جن سے آپ بات چیت اس موضوع پہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب, سر تھینک یو ویری مچ جی, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس پر واپس آتے ہیں تو یہ جو ایک سینیریو چل رہا ہے, ہندوستان کیوں نہیں اس بات پر آ رہا. حکومت پاکستان نے بالکل کلیئرلی کہا ہے, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کو پاکستان کے اوپر شک ہے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں کسی بھی نیوٹرل آرگنائزیشن سے, اور اس سے پتہ چلے کہ کیا جو کچھ ہندوستان میں پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے, پاکستان کہیں پر انوالو ہے, پاکستان کی طرف سے کوئی شخص کوئی دہشت گرد کوئی یہاں سے گیا ہے تو ویل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس پہ جو ہوا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کراتے ہیں اسی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ایجنسی سے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو کچھ وہاں پر بلوچستان میں ہو رہا ہے بی ایل اے اور آر ایس ایس جو پاکستان کا موقف ہے, جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ بی ایل اے اور موقف ایک ہے, بی ایل اے اور آر ایس ایس ایک مائنڈ سیٹ ایک آرگنائزیشن ہے, تو پتہ چلے پوری دنیا کو کہ پاکستان کس حد تک اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے ہندوستان کی طرف سے, نریندر مودی کی طرف سے, آر ایس ایس کی طرف سے, ہندتوا ذہنیت کی طرف سے, تو تب بھی دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. جو ابھی بات ہو رہی ہے وہ اپنے ذہن کے اندر غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ایک میڈیا ہے جو کہ I didn't want to say it, but they are just making mockery out of their own selves. پورا ہندوستان میں رہنے والے لوگ تک اپنے میڈیا کو نہ سنتے ہیں نہ بادر ہوتے ہیں اس کو لے کے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ میرے ساتھ ہوں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ, پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دے کا. جنرل صاحب, پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کرانے کی پیشکش کی ہے, لیکن بھارت اس پر کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں کر رہا. آپ کے خیال میں بھارت تحقیقات سے راہ فرار کیوں اختیار کر رہا ہے اگر وہ واقعی شور ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے؟ دیکھیے تو بھارت کا رویہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا, اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے جو لیٹسٹ ریسنٹ پاسٹ بامبے کا ہوا, اس کی انکوائری انہوں نے نہیں کروائی, اپنے خود انکوائری کی انہوں نے, اس کے بعد انہی کے لوگوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان نے نہیں کروایا, یہ بلکہ ہم نے خود ہی پنگا لیا ہوا ہے. اور وہ بات واضح ہو گئی جب سمجھوتا ایکسپریس جس میں 57 پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا, اس کی تحقیق کرنے والے مسٹر کوکرے پولیس آفیسر, وہ بامبے حادثے میں ان کو ماتھے پہ پستول رکھ کے گولی مار دی گئی. تو باقی سب لوگ تو کہہ رہے تھے, جتنا بھارتی میڈیا شو میں چلا تھا, 10 ہیں ان کے پاس کلاشنکوفs ہیں, اس پسٹل سے سمجھ نہیں آئی. تو بعد میں پتا چلا کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے خود ہی اس کو ختم کر دیا, کیونکہ اس نے بھارتی فوج کے ڈائریکٹ ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا تھا کہ انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا. دین وی کم آن ٹو لیٹس سے پٹھان کوٹ کی ہم بات کر لیتے. پٹھان کوٹ میں بہت شور مچا. اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے قسم سے سوچے بغیر گجرانوالہ میں اس کی ایف آئی آر درج کرا دی. پھر انہی کے پولیس آفیسر نے انہوں نے سرچ کر کے
सब कुछ वर्कआउट करके साइंटिफिकली टाइम लाइन से ही साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान कर ही नहीं सकता ये। अच्छा, इसको इसी की जो तहकीक करने के लिए पुलिस ऑफिसर था मुस्लिम, वो जब तहकीक करके वापस जा रहा था तो उसको रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक के 37 गोलियों से उसकी जान गई बेचारी। ठीक। पुलवामा हुआ, उसमें जो भारत के जो मकबूजा कश्मीर है उन्हीं के वजीर आला ने वादे कर दिया कि ये तो पाकिस्तान ने किया, ये तो हमने खुद करवाया है। और बाद में उसकी तहकीक भी सामने नहीं आई। इसकी तहकीक नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि इसमें भारत के अंदर से अभी जो मुख्तलिफ आवाजें उठ रही है उसमें एक आवाज ये भी है कि ये सारा ड्रामा जो चाया गया था, 3 जजेस जो पीटर कोर्ट के थे, जिन्होंने 5 आरएसएस के जो गुंडे थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, निशाना वो थे एक्चुअली। बिल्कुल सही। ये जो बाकी जब वो नहीं मिले, वो पुलवामा में मौजूद थे उस पहलगाम में, तो वो उस हादसे से थोड़ी देर पहले वहां से निकल गए, तो उन्हें बाकी 26 को मार दिया। फिर कहा ये उनका नाम चुन चुन के लोगों ने, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा। जो लिस्ट आई पता चला जी उसमें आधे से ज्यादा तो मुसलमान थे उसमें से। तो ये भी गलत साबित हो गया। अब उनको शायद दुनिया को पता है कि भाई ये तकरीबन 250 या 300 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर है, वहां पे पाकिस्तानी कैसे पहुंच सकता है जब 9 लाख से ज्यादा फौज भारत के अंदर। वो नहीं करवाएंगे कभी, क्योंकि जब तहकीक हुई तो उनका सारा ड्रामा खुल के सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसको अगर थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव पे अगर हम जाएं, ये बात आम तौर पर मानी जाती है कि पाकिस्तान मुख्तसर दौरानिये की जंग में भारत का मुकाबला कर सकता है, मगर अगर जंग तवील होती है तो ऑब्वियसली वसाइल की वजह से पाकिस्तान कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उस पर इन्हिसार किया जा रहा है, जिसका भारत को बखूबी पता है कि ये शॉर्ट टर्म तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर जंग चली तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो डिटरेंस है न्यूक्लियर, उसी का इस्तेमाल होगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई रवायती जंग मुमकिन है या प्रोपेगेंडा और सरहदी झड़पों तक ही देखते हैं? देखिए, एक तो जो हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे गलत हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस वाक़े को उठाया है, जिस तरीके से उनके सारे मिनिस्टर भी, तो प्राइम मिनिस्टर भी, तो सब मिलके एक ही राग अलाप रहे हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को मोदी ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा रह गया उसको भी हम खत्म कर देंगे। तो पहले भी उनके जो नॉर्दर्न फोर्स कमांडर हैं, जो पूरा कश्मीर की फोर्स को कमांड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था जी करारदाद मौजूद है असेंबली की, हम तैयार हैं, जब कहेंगे हुकूमत तो हम गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर से कब्जा कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या बाकी पाकिस्तान के लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? Exactly. क्या हमें अंदाजा नहीं है कि भारतीय फौज का जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है कितना है? अपनी जब हम फोर्स को डिप्लॉय करेंगे और किस तरीके से भारतीय फौज हमलावर होगी, उसको हमने कैसे टैकल करना है? क्या यहाँ पे बच्चे बैठे हुए सारे जो कर रहे हैं सारा कुछ? पाकिस्तान की फौज ने मुख्तलिफ लेवल्स पे जिस तरीके से वॉर हो सकती है, उस सब की तैयारी पानी कई दफा की हुई है। और आपको याद है जब उन्होंने कहा कि हम ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया उन्होंने, हालांकि उनका डॉक्ट्रिन नहीं था ये, तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली जो रिएक्शन किया, जो उसने काम किया, उसके बाद वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन तो बिल्कुल गर्म होकर रह गया, उसकी बात नहीं की दोबारा होगी। और बात यह है कि जब पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाहक होगा, बेसिकली आपको समझना ये चाहिए कि लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर तो एक चीज है ना, उसके साथ ये है कि क्या भारतीय फौज सलाहियत की रखती है कि वो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अंदर घुसा है कि पाकिस्तान की सलामती ही को खतरा पड़ जाए। तो जब पाकिस्तान की सलामती को खतरा होगा तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान अभी कन्वेंशनल उसमें तो रेस में पड़ ही नहीं रहा, उसके साथ पढ़ना चाहिए भी नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे तो कोई जहाना अज़म ही नहीं है। लेकिन भारत का मसला ये है उसने सारी जो फोर्स कंफर्मेशन है, जो उनकी फोर्स डिप्लॉयमेंट है पीस टाइम की, वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ है, चाहे वो लैंड फोर्सेज है चाहे वो एयर फोर्स है। बिल्कुल सही। नेवी ऑफ कोर्स मोबाइल होती है, उसका इतना मसला नहीं बनता। तो अब जो वॉर हुई इतनी उसमें सख्त है भारत ने, तो पाकिस्तान की दफाई लाइन को तोड़ के आगे घुसाएगी। अगर ये उस स्टेज होती है तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी मुख्तलिफ लेवल्स की है, और पाकिस्तान ने कहा है कि द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान तैयार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो खुद आपको याद हो तुम्हारे फॉरेन सेक्रेटरी एक चीज बता दूं आपको, जी
جا کے ڈکلیئر کیا تھا نیو یارک میں بیٹھ کے. پاکستان کے پاس ٹیکنیکل نیوکل ویپن بھی ہیں, ویسے بیٹل فیلڈ ٹیکنیکل بیسیکلی ویپنس ہیں. اب بھارت کر لے جو کرنا چاہتا ہے, پاکستان تو تیار بیٹھا ہوا ہے, ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہم لوگ. لیکن زیادہ خطرہ اس بات کا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ لیپا ویلی کو گرم کیا ہوا انہوں نے. گزشتہ رات انہوں نے 24-25 کی رات کو ٹرائی کی تھی کسی لائن آف کنٹرول کے پار آنے کی, لیکن ہمیں اطلاعات مل گئی ہوئی تھی, ہمارے لوگ تیار تھے, اور ان کو لیور کر کے ان کو آنے دیا گیا. جب وہ کچھ اندر آئے تو ان کو اس طریقے سے مار بگایا گیا. میں خیر 40 یا 45 ڈیڈ باڈی چھوڑ کے بھاگ گیا. بالکل صحیح. اچھا سر, اس پوری صورتحال میں یہ آبویسلی ایک ایسی دنیا بڑی پریشان ہے. چائنا نے پاکستان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ایک ایران نے پاک بھارت کشیدگی پر ثالثی کا کردار نبھانے کی بھی پیشکش کی ہے. اور خطے میں یہ جو پوری صورتحال بدل رہی ہے سر, اس میں ایک جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے, امریکہ ماضی کی طرح بالکل ہٹ کر ایک الگ پوزیشن لے کر کھڑا ہے. امریکی صدر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کشمیر کا ایشو کب سے ہے, وہ تو 1015 سال سے یہ پرانی باتیں کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک خود حل کر لیں گے. بھارت کو جو لگتا تھا یا پرزیوم کر رہا تھا کہ امریکہ فوراً چھلانگ لگائے گا, اندر آ کے بیٹھ جائے گا, وہ چیز اس طرح سامنے نہیں آئی, جو کہ ایک واقعی پوائنٹ آف کنسرن ہے ہندوستان کے لیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ ٹرمپ صاحب کے بیانات پہ مت جائیے, آپ ان کے بیک ڈراپ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بغور کیجیے. نمبر ایک, جب یہ سب کچھ ہوا تو یہ وائس وقت جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے آ رہے تھے یہاں پہ, مودی صاحب سعودی عربیہ موجود تھے, اور یہ مت بھولیے کہ جو ان کے معاہدات ہیں آپس میں بھارت کے امریکہ کے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان معاہدات کے تحت بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ان کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آلریڈی جو اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہو, میں اس پہ اصرار نہیں کر سکتا, کہ انہوں نے کوئی ایئر کوریڈور بنا دیا ہے دوحہ سے دہلی تک, جہاں پہ ان کو سپلائی کر سکتے ہیں بھارت کو. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز ہیں ان کے وہ جہاز بھیجے ہیں اس کے بھارت کی فوج مدد کے لیے. یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں, اور پھر آپ کے وقت پروگرام میں دہرانا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا 3 انتہا پسند سوچ کے قبضے میں ہے. نمبر 1 جوش آئلینڈ, نمبر 2 برہمن آئلینڈ جو بھارت کر رہا ہے ہندو ریاست بنانے کے لیے, جو برہمن کا قلبہ کام کرنے کے لیے, نمبر 3 کرسچن آئلینڈ. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 3 اکٹھے ہیں. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا میں آپ کو ان کو 3 اکٹھے نظر آئیں گے آپ کو. بالکل صحیح. اور اسرائیل نے تو کبھی اپنے چھپائے نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, یہ ابھی بات ہو رہی ہے جدید ہتھیاروں سے لیس, اور اسرائیل کے اہلکاروں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر آمد کی اطلاعات ہیں اس کو لے کر نیتن یاہو کی طرف سے مودی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلگام جو فالس فلیگ آپریشن کے چکر میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ مصروف کر کے چائنا کو کارنر کرنے کے لیے کوئی سی پیک یا گوادر, کوئی آپ کو ڈو یو فیل لائک کہ اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, دیٹ ویری فار فیسٹ, وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے, ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ چائنا کی جو لینڈ فورسز ہیں وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکڑی ہیں. ٹرو. ان کی نیوی جو پہلے کمزور تھی وہ بھی ابھی بہت مضبوط ہو چکی ہے. ان کی ایئر فورس جو پہلے سمجھا جاتا کہ ٹیکنیکلی ایڈوانس نہیں ہے, تو دے آر میچنگ امریکن ٹیکنالوجی, بالکل برابر کے ہیں اس میں. اب اس ساری صورتحال میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کو کہ بھئی وہ آ کے پاکستان کو اس طریقے سے اسٹرائک کریں گے, وہ بہت فار فیچڈ ہے, کیونکہ کوئی پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم صرف چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کے مفادات کو اس طریقے سے زخم پہنچا سکتا ہے کہ امریکہ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کر سکے گا. بالکل. اس لیے وہ یہ پنگا نہیں لیں گے. پنگا جو لیں گے, وہ جو کوشش ان کی ہے, لانگ ٹرم جو کوشش ان کی ہے کہ پاکستان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ پاکستان خود اس سارے منصوبے سے آپٹ آؤٹ کرے. بالکل ٹھیک. بالکل یعنی کہ اسکویزنگ پاکستان آؤٹ آف دس ہول تھنگ, کیونکہ پاکستان سی پیک کا پیوٹ ہے. جو ون بیلٹ روڈ جو انیشیٹو ہے, پاکستان پیوٹ ہے اس کا. بالکل صحیح. اس لیے جو پاکستان کی پیوٹل پوزیشن ہے نا, یہ دکھ رہی ہے ساری دنیا. ایگزیکٹلی. بالکل. اس کو وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اس کو سکویز آؤٹ کیا جائے. وہ
स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं इनके, जिसमें इजराइल, भारत, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये सब यकजहत। बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम पहलगाम वाक़े की ज़िम्मेदारी भारतीय मीडिया और हुकूमत ने TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, और जिसको कश्मीर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, पर आयद की थी। अब TRF ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक करके झूठी ज़िम्मेदारी कबूल की गई है और उन्हें भारतीय साइबर एजेंसीज़ की मदाखलत के शवाहिद भी मिले हैं। सो ये जो एक पूरा ड्रामा रचाया गया है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना है और कुछ भी नहीं। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।